छठा कश्फ हिजाब ज़कात के बयान में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। छठा कश्फ हिजाब ज़कात के बयान में। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात दो। इस हुक्म पर मुश्तमिल बकसरत आयात व अहादीस वारिद हैं और ईमान के फ़राइज़ व अहकाम में से एक ज़कात का वजूब है। जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए इस पर आराज़ हराम है। अलबत्ता तकबील निसाब पर ज़कात वाजिब होती है। मसलन जिसके पास 200 दिरहम हो तो ये कामिल निसाब है। इस पर मालिकाना हैसियत से 5 दिरहम ज़कात वाजिब है और 20 दिनार भी एक पूरा निसाब और कामिल नेमत है। इस पर निस्फ दिनार ज़कात वाजिब है और 5 ऊँट भी पूरी नेमत है। इस पर एक बकरी वाजिब है। दीगर अहवाल की ज़कात का भी यही हाल व कायदा है। जिस तरह माल की ज़कात वाजिब है इसी तरह मर्तबा की ज़कात भी वाजिब होती है, क्योंकि वो भी एक पूरी नेमत होती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन्नल्लाह ताला फ़रज़ा अलैकुम ज़काता जाहिकुम कमा फ़रज़ा अलैकुम ज़काता मालिकुम। अल्लाह ताला ने तुम्हारे मर्तबा की ज़कात भी इसी तरह फ़र्ज़ की है जैसा कि तुम्हारे माल पर फ़र्ज़ की। नीज़ इरशाद है इन्ना लिकुल्लि शैइन ज़कातुन ज़कातुद्दारी बैतुज़्ज़ियाफ़ती। यकीनन हर चीज़ के लिए ज़कात है और घर की ज़कात मेहमान को ठहराना और इसकी मेहमान नवाजी करना है। ज़कात की हकीकत। ज़कात की हकीकत शुक्राने नेमत है जो इस जिन्स की नेमत के साथ अदा की जाए। चूँकि तंदुरुस्ती एक बड़ी नेमत है लिहाजा हर उज़्व की ज़कात भी वाजिब है और इसकी अदायगी ये है कि अपने तमाम आज़ा को इबादत में मशगूल रखा जाए और किसी खेल कूद में ना लगाया जाए ताकि नेमत की ज़कात का हक़ अदा हो। इसी तरह बातनी नेमत की भी ज़कात वाजिब होती है। चूँकि बातनी नेमत बेहद व हिसाब है इसलिए इसकी हकीकत का अहाता नहीं किया जा सकता। इसमें हर शख्स के लिए अपने अंदाज़ा के मुताबिक इसकी ज़कात वाजिब है और वो ज़हरी व बातनी नेमतों का इरफान है। जब बंदा जान ले कि हक़ ताला की नेमतें इस पर बेअंदाज हैं तो वो इसका शुक्र भी बेअंदाज़ा बजा लाए, इसलिए कि बेअंदाज़ा नेमतों की ज़कात के लिए बेअंदाज़ा शुक्र दरकार है। अहले तरीक़त के नज़दीक ज़कात की तमाम किस्मों में सबसे ज़्यादा गैर महमूद ज़कात दुनियावी नेमत की ज़कात है, क्योंकि इसमें बुख़ल का वजूद है। हालांकि इंसान के लिए बुख़ल मज़मूम सिफ़त है। क्या ये बुख़ल का कमाल नहीं है कि 200 दिरहम कोई शख्स साल भर तक कब्ज़ा में रखे और 1 साल के बाद इसमें से 5 दिरहम ज़कात निकाले। हालांकि करीम व सखी का तरीक़ माल खर्च करना है, ना कि माल को जमा रखना। जब सखावत की आदत होगी तो ज़कात कहाँ से वाजिब होगी। एक ज़ाहरी आलम ने बग़र्ज़ तजुर्बा हज़रत शिबली अलैहिर्रहमा से दरियाफ़्त किया कि कितनी मिक़दार पर ज़कात का वजूब है। आपने फरमाया, जब बख़ील के पास 200 दिरहम माल मौजूद हो तो तुम्हारे तरीक़ा में 5 दिरहम और हर 20 दिनार पर निस्फ दिनार ज़कात वाजिब है। लेकिन हमारे तरीक़ में किसी चीज़ को अपनी मलकियत में ना रखना वाजिब है ताकि ज़कात की मशगूलियत से बेनियाज रहे। इस आलिम ने पूछा, इस मसला में आपका इमाम और रहनुमा कौन है? आपने फरमाया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं कि उन्होंने जो मौजूद था सब दे दिया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा खल्लफ़्ता लिअयालिका, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अर्ज़ किया, अल्लाहु व रसूलुहु। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाह वजहू ने अपने एक कसीदा में फरमाया है, मुझ पर कभी ज़कात वाजिब न हुई, क्या सखियों पर भी ज़कात वाजिब होती है? लिहाजा सखियों का माल खर्च होता रहता है। वो माल में कंजूसी नहीं करते और ना माल की बदौलत किसी से झगड़ा करते हैं, क्योंकि इनकी मलकियत में कुछ रहता ही नहीं। अगर कोई शख्स अपनी जहालत से ये कहे कि जब मेरे पास माल ही नहीं तो ज़कात के मसाइल जानने की क्या हाजत, इसका ये कहना सही नहीं, इसलिए कि तहसील इल्म फ़र्ज़ ऐन है और इल्म से ला ताल्लुक़ का इजहार कुफ्र है। मौजूदा ज़माना के फितनों में से एक फितना ये भी है कि मुद्दयान सलाह फ़िक्र जहालत में रहते हुए इल्म को छोड़ जाते हैं। हजूर सैयदना दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दिन सूफियों की एक जमात को पढ़ा रहा था। चूंकि वो लोग मुब्तदी थे, इनको मफ़हूम समझा रहा था।
ایک جاہل درمیان میں دخل انداز ہوا۔ میں اس وقت اونٹ کی زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہا تھا اور بنت لبون، بنت مخاض اور حقہ کے احکام سمجھا رہا تھا۔ اس جاہل مرکب کے دل میں یہ بات تنگی کا موجب بنی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے کہنے لگا میرے پاس اونٹ نہیں ہے، بنت لبون کا علم میرے کس کام آئے گا؟ میں نے اس سے کہا اے شخص، جس طرح ہمیں زکوٰۃ دینے کے لیے علم کی حاجت ہے، اسی طرح ہمیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی تجھے بنت لبون دے اور تو اسے لے لے تو اس وقت بھی یہی کہے گا کہ مجھے بنت لبون کے علم کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو اور مال کے حصول کی کوئی صورت نہ ہو تو کیا اس سے علم کی فضیلت جاتی رہے گی؟ فنعوذ باللہ من الجہل۔ زکوٰۃ لینے میں طریقت کے مسائل۔ مشائخ طریقت میں کچھ حضرات تو وہ ہیں جو زکوٰۃ کے لینے کو گوارا کرتے ہیں اور کچھ حضرات وہ ہیں جو زکوٰۃ لینے کو ناپسند کرتے ہیں۔ جن حضرات کا فقر اختیاری ہوتا ہے وہ مال زکوٰۃ نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مال جمع نہیں کرتے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور دنیا داروں سے لینا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس میں ان کا ہاتھ اونچا رہتا ہے اور ہمارا ہاتھ نیچا۔ جن حضرات کا فقر اختیاری نہ ہو بلکہ اضطراری ہو وہ زکوٰۃ لے لیتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں مال زکوٰۃ کی ضرورت ہے، بلکہ اس بنا پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی گردن سے فریضہ اتر جائے، اور جب ان کی نیت یہ ہو تو اس میں انہی کا ہاتھ اونچا ہے نہ کہ تونگر کا۔ اگر دینے والے کا ہاتھ اونچا رہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچا تو اس سے خدا کے ارشاد گرامی یاخذ الصدقات توبہ 104 وہ زکوٰۃ لیتے ہیں کا بطلان لازم آتا ہے، اور یہ بھی کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والے سے افضل ہے، اور یہ خالص گمراہی ہے۔ اونچا ہاتھ وہی ہے جو کسی چیز کو وجوب کے طور پر مسلمان بھائی سے لے تاکہ اس کی گردن سے اس کا بوجھ اتر جائے۔ یہ درویش لوگ دنیاوی آدمی نہیں ہیں بلکہ عقبائی ہیں۔ اگر یہ عقبائی درویش دنیا داروں سے نہ لیں تو ان کی ذمہ فریضہ واجب رہ جائے گا، اور جس کی بنیاد پر قیامت میں وہ ماخوذ ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عقبائی درویشوں کو بہت کم ضروریات کے ذریعے امتحان میں ڈالا تاکہ دنیا داروں کی گردنوں سے فرض کا بوجھ اتاریں۔ لامحالہ اونچا ہاتھ فقراء کا ہی ہاتھ ہے جو شریعت کے حق کے موافق اپنا حق لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اس پر واجب تھا۔ اگر لینے والوں کا ہاتھ نیچا ہوتا جیسا کہ حشوی لوگ کہتے ہیں تو انبیاء کا ہاتھ نیچا ہوتا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حق لوگوں سے وصول کیا ہے اور لازماً اخراجات میں ان کو صرف فرماتے رہے ہیں۔ اس لیے ان کا کہنا غلط ہے کہ لینے والا ہاتھ نیچا ہے اور دینے والا ہاتھ اونچا ہے۔ تصوف میں دونوں قاعدے قوی ہیں۔ وباللہ التوفیق۔ جود و سخا کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من الجنت وبعید من النار والبخیل قریب من النار وبعید من الجنت۔ ترمذی۔ سخی جنت سے قریب اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل دوزخ سے قریب اور جنت سے دور ہے۔ اہل علم کے نزدیک جود و سخا کے ایک ہی معنی صفات بشریہ میں ہے۔ حق تعالیٰ کو جواد تو کہہ سکتے ہیں مگر سخی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حق تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات توفیقی ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو جواد تو فرمایا لیکن سخی نہیں کہلوایا ہے، اور نہ کسی حدیث میں خدا کی صفت سخی وارد ہے۔ اجماع امت اور اتفاق اہل سنت کے نزدیک بھی یہ جائز نہیں ہے کہ باعتبار عقل و لغت اللہ تعالیٰ کو کسی نام سے پکارا جائے جب تک کہ کتاب و سنت اس پر ناطق نہ ہو۔ مثلاً خدا کے اسماء حسنہ میں عالم ہے، باجماع امت اسے عالم تو کہہ سکتے ہیں لیکن عاقل و فقیہ نہیں کہہ سکتے، اگرچہ عالم عاقل اور فقیہ کے معنی ایک ہی ہیں۔ اسی طرح بربنائے توقیف خدا کو جواد تو کہہ سکتے ہیں لیکن عدم توقیف کی بنا پر سخی کا استعمال اس کے لیے درست نہیں۔ بعض اہل علم نے جود و سخا کے درمیان معنی میں کچھ فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سخی وہ ہوتا ہے جو بخشش و عطا میں امتیاز برتے، یعنی وہ کسی غرض و سبب کو ملحوظ رکھے۔ یہ جود کا ابتدائی درجہ ہے، لیکن جود کا کامل مرتبہ یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا امتیاز نہ برتے اور اس کا فعل بے سبب و بے غرض ہو۔ یہ دونوں حالت دو نبیوں کی ہیں، ایک حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی، دوسری
سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث میں وارد ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اس وقت تک کھانا نوش نہ فرماتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان موجود نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ 3 دن گزر گئے، کوئی مہمان نہ آیا۔ اتفاق سے ایک کافر کا گزر آپ کے دروازے کے آگے سے ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں کافر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو میری مہمانی اور عزت افزائی کے لائق نہیں ہے۔ اسی وقت حق تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے خلیل، جسے میں نے 70 سال تک پالا، تم نے اسے ایک روٹی تک نہ دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ جب حاتم طائی کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اپنی چادر مبارک اس کے نیچے بچھائی اور فرمایا، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، ابن ماجہ، جب کسی قوم کا عزت والا تمہارے پاس آئے تو تم اس کی عزت کرو۔ مقام غور ہے کہ ایک نبی نے امتیاز برتا اور سخاوت سے ہاتھ کھینچا، اور ایک نبی نے امتیاز برتا اور اپنی شان نبوت کے اظہار میں کافر کے لیے چادر مبارک بچھائی۔ اول حضرت ابراہیم کی سخاوت کا حال تھا، اور دوسرا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جود کا ذکر پاک۔ اس معنی میں سب سے عمدہ مذہب یہ ہے کہ دل میں جو سب سے پہلے خیال آئے اس کی پیروی جود ہے، اور جب اس پر دوسرا خیال غالب آ جائے تو وہ بخل کی علامت ہے۔ محققین نے اول خیال کو بہت بلند جانا ہے، کیونکہ پہلا خیال حق تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ نیشاپور میں ایک سوداگر تھا جو ہمیشہ ابو معید کی صحبت میں رہا کرتا تھا۔ ایک روز سوداگر سے کسی درویش نے کچھ مانگا۔ اس سوداگر نے دل میں کہا کہ میرے پاس 1 دینار ہے اور 1 ٹکڑا سونے کا ہے۔ دل کا پہلا خیال یہ کہتا ہے کہ اسے 1 دینار دے دیا جائے، اور دوسرا خیال یہ کہتا ہے کہ اسے سونے کا ٹکڑا دے دیا جائے۔ اس سوداگر نے سونے کا ٹکڑا دے دیا۔ جب حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کا ذکر آیا تو اس نے دریافت کیا کہ کیا حق تعالیٰ سے بحث کرنا جائز ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا، تم نے بحث کی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ دینار دو، مگر تم نے سونے کا ٹکڑا دے دیا۔ یہ بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ رودباری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید کے گھر تشریف لائے۔ مرید گھر میں موجود نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، اس کے گھر کا سامان بازار میں فروخت کر دو۔ جب مرید گھر آیا تو وہ اس سے بہت خوش ہوا اور شیخ کی خوشنودی کی خاطر کچھ نہ کہا۔ جب اس کی بیوی آئی اور گھر کا یہ حال دیکھا تو اس نے اندر جا کر اپنے کپڑے اتار دیے اور کہنے لگی کہ یہ بھی تو گھر کے سامان میں سے ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے۔ مرد نے اس پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سراسر تکلف و اختیار ہے جو تو نے کیا ہے۔ عورت نے کہا، شیخ نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کا جود تھا، اب ہمیں اپنے نفس کی ملکیت میں تصرف کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جود بھی ظاہر ہو۔ مرد نے کہا، ٹھیک ہے، جبکہ ہم نے خود کو شیخ کے حوالہ کر دیا ہے تو ہم پر بھی ان کا اختیار اسی طرح ہے جیسا کہ ہمارے اوپر تھا، یہی ہمارا عین جود ہے۔ انسان کی صفت میں جود کا وجود تکلف و مجاز ہے، لہٰذا مرید کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کی مطابعت میں صرف کرے۔ یہی مذہب حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کا خون معاف اور اس کی ملکیت مباح ہو۔ میں نے حضرت شیخ ابو مسلم فارسی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ سفر حجاز میں تھا۔ حلوان کے نواح میں کردوں نے ہمارے سب کپڑے چھین لیے۔ ہم نے بھی ان سے کوئی مزاحمت نہ کی، ہم نے اسی میں ان کی خوشی سمجھی، لیکن ایک شخص ہم میں ایسا تھا جو بے قراری کا اظہار کر رہا تھا۔ ایک کردی نے تلوار سونت کر کے اسے مار ڈالنا چاہا۔ ہم سب نے اس کی سفارش کی۔ اس کردی نے کہا، یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس جھوٹے کو زندہ چھوڑیں، یقیناً ہمیں اسے مار ڈالنا چاہیے۔ ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ صوفی نہیں ہے، یہ اولیاء کی صحبت میں خیانت کرتا ہے، ایسے شخص کو ناپید کر دینا ہی بہتر ہے۔ ہم نے پوچھا، یہ الزام کس بنا پر رکھتے ہو؟ اس کردی نے کہا، اس لیے کہ صوفیوں کا سب سے کم تر درجہ جود ہے۔ یہ شخص چند پھٹے پرانے کپڑوں پر بے صبری کا اظہار کرتا ہے، یہ کیسے صوفی ہو سکتا ہے جو اپنے رفقا سے اس طرح جھگڑا کرتا ہے؟ حالانکہ ہم برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں، تمہارا راستہ روک رہے ہیں اور تمہارے تعلقات کو منقطع کر رہے، مگر تم کبھی رنجیدہ خاطر نہیں ہوتے۔ اہل علم
بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہما ایک قبیلہ کی چراگاہ سے گزرے۔ وہاں ایک حبشی غلام کو بکریوں کی رکھوالی کرتے دیکھا۔ اسی اثنا میں ایک کتا آیا اور اس غلام کے آگے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک روٹی نکال کر کتے کے آگے ڈال دی، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری۔ حضرت عبداللہ نے یہ حال دیکھ کر پوچھا، اے غلام، تیرا کھانا روزانہ کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، اتنا ہی جتنا آپ نے دیکھا۔ فرمایا، وہ سب کیوں کھلا دیا؟ یہ سن کر اس نے کہا، اس لیے کہ یہ جگہ کتوں کی تو ہے نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہیں دور سے امید لے کر آتا ہے، میں نے اچھا نہ جانا کہ اس کی محنت کو ضائع کر دوں۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات اس کی بہت اچھی معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس غلام کو اس کی تمام بکریوں کو ماں چراگاہ کے خرید لیا اور غلام کو آزاد کر کے فرمایا، یہ سب بکریاں اور یہ چراگاہ تمہیں بخش دیں۔ غلام نے ان کے لیے دعا کی اور بکریوں کو خیرات کر کے چراگاہ وقف کر دی اور خود وہاں سے چلا گیا۔ ایک شخص حضرت امام حسن مجتبی بن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے دروازے پر آیا اور اس نے عرض کیا، اے فرزند رسول، مجھ پر 400 درہم قرض ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اسے 400 درہم دے دیے جائیں اور خود روتے ہوئے اندر تشریف لے گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے روتا ہوں کہ میں نے حال کی جستجو میں کوتاہی کی ہے، یہاں تک کہ میں نے اسے سوال کی ذلت میں ڈالا ہے۔ حضرت ابو سہل سلوقی رحمۃ اللہ علیہ کبھی خیرات کسی درویش کے ہاتھ پر نہ رکھتے اور جو چیز دینی ہوتی اسے کسی کے ہاتھ میں نہ دیتے بلکہ زمین پر رکھ دیتے تاکہ وہ اسے اٹھا لے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس طرح دینے میں وہ خطرہ نہیں رہتا جو کسی مسلمان کے ہاتھ میں دینے سے ہوتا ہے، مطلب یہ کہ میرا ہاتھ اونچا ہو اور اس مہمان کا ہاتھ نیچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ بادشاہ حبش نے آپ کی خدمت میں 2 نافے کستوری کے تحفہ میں بھیجے۔ آپ نے انہیں ایک بار ہی پانی میں گھول دیا اور اپنے صحابہ کے اوپر مل دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اسے 2 پہاڑ کے درمیان کی وادی جو بکریوں سے پر تھی عطا فرما دی۔ جب وہ اپنی قوم میں گیا تو اس نے کہا، اے لوگو، جاؤ تم سب مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں کہ آپ اپنی درویشی سے بھی نہیں ڈرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 80,000 درہم لائے گئے۔ آپ نے ان سب کو ایک چادر پر پھیلا دیا اور جب تک ان سب کو تقسیم نہ فرمایا اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، آپ کے شکم اطہر پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا۔ میں نے متاخرین کے ایک درویش کو دیکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے اس کے پاس 3,000 درہم کے برابر خالص سونے کے پتھر بھیجے۔ وہ ان پتھروں کو لے کر حمام میں گیا، وہاں ان سب کو تقسیم کر کے چلا آیا۔ اس سے قبل نوری مذہب کے سلسلہ میں اثار کے زمن میں اس قسم کی بکثرت باتیں گزر چکی ہیں۔ واللہ اعلم۔